सरेगम प्राइम में आज हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद की परिस्थितियों पर। इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने वालों का असली चेहरा पूरी दुनिया ने इसके बाद देख लिया है और ये साफ हो गया है कि ये किसी मजहब के नहीं हैं, ये निहायत ही गैर मजहबी लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मजहब के नाम का इस्तेमाल किया है। दुनिया की हर माँ का मजहब ममता होती है। हर माँ के लिए उसका दिल उसका बच्चा होता है। उसकी खुशी उसके बच्चे की हंसी होती है। एक बच्चा अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया होता है, लेकिन जब दुनिया ही उजड़ जाए तो फिर माँ किस मजहब की बात करे। आप एक कटे दिल से क्या पूछोगे कि क्या कहूँ मैं खुद भी उधर ही लेक्चरर थी जहाँ पर ही मेरे बेटे के साथ ये वाकया हुआ है। मैंने अपनी आंखों से सारे अपने अपने बच्चे रवाना किए, खुद उनको हॉल में भेजा कि जाओ, तुम लोगों की मौत तुम लोगों का इंतजार कर रही है, जाओ सारी माओ को शहीदों के रुतबे दे दो, सारी माओ को ये बुलंदियां दे दो जो मुझे मिल गई, जाओ। अल्लाह हमें सब्र दे। शहीदों के लिए कोई नहीं रोता, मुझे भी नहीं रोना चाहिए, मैं क्या करूँ। आपको सब्र दे। आखिरी दफा उससे बात हुई थी और क्या कोई ऐसी बात हो जो आप बता सके? सब घर से गाड़ी उसने निकाली है, मैंने उसको डांटा है, उसे तेरी वजह से हम सारे लेट हो जाते हैं। मामा आज हम जल्दी निकल आए, उसे बचान मैंने कितनी दफा का नाश्ता करके जाओ, मुझे चूम के कहता है मामा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। पाकिस्तान के पेशावर शहर के सैकड़ों घरों में मातम का मंजर उन लोगों ने पैदा किया है जो मजहब के फलसफे को अपनी जिंदगी करार देते हैं, मजहबी नारों को अपना वजूद बताते हैं और मजहब की हिफाजत के नाम पर मरने मारने को उतारू रहते हैं। लेकिन इन बुज़दिलों से ये पूछना भी जरूरी है कि एक माँ के दिल को छलने कर इन्होंने किस मजहब का फर्ज निभाया है। वो मजहब जो प्यार और इंसानियत का पैगाम देता है, वो मजहब जिसके मानने वालों ने इंसानियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। उस मजहब के नाम पर ऐसा घिनौना काम यकीनन असल मजहब परस्तों का सिर शर्म से झुका देता है। बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, हमारे जितने भी अहबाब हैं वो मजम्मत करते हैं, और मुसलमान अगर कोई है तो मुसलमान इस तरह से नहीं कर सकता। ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस्लाम का इतिहास जब शुरू हुआ उसके थोड़ी दिनों के बाद एक गिरोह पैदा हो गया था। मैंने कई मरतबा ये कहा है कि जहालत अज्ञानता हर इंसान के दुश्मन है। जब जहालत और अज्ञानता किसी धर्म से जुड़ जाती है तो धर्म भी सत्यानाश हो जाता है। पेशावर मातम का शहर बन चुका है, लेकिन इस मातमी माहौल ने उन चेहरों को भी बेनकाब कर दिया है जो दरअसल सिर्फ सिरफिरे और शैतान लोग हैं। मजहबी तो कतई नहीं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है, मजहब का मतलब क्या है, मजहब के उसूल क्या है। ये सिर्फ दहशत फैलाना जानते हैं, खौफ का कारोबार करते हैं और बुज़दिली की फसल काटते हैं। पूरी दुनिया को इसे समझना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना अदीब हसन साहब, ये कैसा ईमान, ये कैसा धर्म? भाई जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, अगर आप इस्लाम की सबसे पहली तालीम देखिए तो इस्लाम में सलाम है। सलाम सलामती की दुआ है जी। जो इस्लाम अपने पहले लफ्ज से सलामती की दुआ देता हो, उस इस्लाम में ये हरगिज हो ही नहीं सकता। दूसरी जो बहुत अहम चीज है कि अगर पैगंबर इस्लाम की आप पूरी हयात उठा के देखिए तो जब कुफार मक्का से पैगंबर की बात हुई
تو اس کے بعد قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تیسری چیز، اسلام یہ کہتا ہے کہ کلمہ گو اگر کوئی ہے تو اس کا اصلاً خون مسلمان کر ہی نہیں سکتا ہے، حرام ہے۔ اور پیغمبر کی، میں نے کہا پیغمبر کی پوری حیات دیکھ لیے، پیغمبر نے اٹیک کہیں نہیں کیا ہے، پیغمبر نے ہمیشہ ڈیفینس کیا ہے جنگوں میں۔ تو جس مذہب کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہو، اس مذہب کا کوئی اگر پیرو سچا ہے تو اس کے اندر یہ کوئی گھنونی عادت ہو نہیں سکتی۔ اور پھر بچے، جی مولانا صاحب یہی سوال ہے کہ بچوں پر اس طرح سے بربر کارروائی کرنے والے کو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے اعتبار سے سیدھے سیدھے کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کی داڑھی رکھ کے، اسلام کا لباس پہن کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اسلام کو اتنے غلط رخ سے پیش کیا ہے کہ آج دنیا کا کوئی سنجیدہ طبقہ ان لوگوں کے کیریکٹر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر اسلام نام ہے تو میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ یہ استھتیاں آ گئی ہیں۔ فیروز بخش صاحب، سوال یہی ہے کہ جب ایک چھوٹے سے بچے کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کے ماں باپ، اس کے آس پاس کے لوگ سہم جاتے ہیں، انہیں چوٹ پہنچتی ہے، اور جو اتنا بڑا زخم دیا ہے، جتنے سینکڑوں بچوں کو جس طریقے سے ان کا خون بہایا ہے، یہ کتنا بڑا درد ہے، اور اس سے کیسے ابھر سکیں گے لوگ؟ اور بھارت کو اگر ہم دیکھیں، اپنے دیش کو دیکھیں، تو اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ وہ کتنا ساتھ کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے عظیم صاحب، کہ اس کا جو ریپرکشن ہے وہ سب ایک عام مسلمان کے اوپر آل اوور دا ورلڈ پڑے گا۔ اسلام ویسے بھی انڈر اسکینر ہے، اب تو اور بھی انڈر اسکینر آ گیا۔ عام مسلمان کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے بھی شروع میں بات کہی، یہ ان کا کون سا دھرم ہے، یہ کیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کافر بھی نہیں ہے۔ لفظ کافر ان کے اوپر صحیح نہیں بیٹھتا ہے، اور استعمال میں اس کو نہیں کروں گا۔ میں کہوں شیطان کے آگے بھی اگر کوئی ڈکشنری میں اس سے بھی گرا ہوا نیچ لفظ ہے تو ان کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو شیطان سے بھی بدتر لوگ ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہندوستان کے وزیر اعظم مودی صاحب کو کہ غم کی اس گھڑی میں انہوں نے نواز شریف کو فون کیا اور یہ بھی کہا کہ بھئی جو بھی ٹیررزم کے خلاف ہم مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے اسکولوں میں مون رکھا گیا، تمام بچوں نے مون رکھا، جیسے ان کے بھائی سگے بالکل شیئر کیا۔ یہاں تمام اسکولوں میں بارڈر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ مٹ چکی ہیں، جو بالکل یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے غم کو اس طرح سے شیئر کیا جیسے اپنا ہی غم ہو۔ تو میں اب یہ موقع نہیں ہے، یہ کوئی مبارکباد کا وشے نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا بہت ہی سینسیبل سٹیپ جو ہے ہماری گورنمنٹ نے لیا، مودی صاحب نے لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے اس طرح کی نظیر بنی رہنی چاہیے، اور خدا سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کے حادثے کہیں بھی نہ ہوں، نہ صرف ہند پاک میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں۔ اور اس سے ابھرنا، آپ نے کہا اس سے ابھرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو دعا دوں گا تمام لوگوں کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو کہیں ہو، کہ اس سے نکلیں اور امن اور چین کی وہاں پر بنسی بجے، اور یہ جتنے بھی شیطان ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں، کسی طرح کے بھی لوگ ہوں، ان کا وہاں سے صفایا ہو، یا تو ان کا دل بدلے، ان کا من بدلے، بالکل شریف لوگ بنے، یا ان کا وہاں سے صفایا ہو جائے تاکہ لوگ چین سے رہ سکیں، بچے تعلیم اچھی حاصل کر سکیں، اچھے انسان بن سکیں۔ جی، ہمارے ساتھ لکھنؤ سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی بھی جڑ گئے ہیں۔ مولانا صاحب، خالد صاحب، جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں، جس طرح کی سنویدنائیں آ رہی ہیں، عام لوگوں کی طرف سے جو سنویدنائیں آ رہی ہیں، کیا وہ سندیش پاکستان تک پہنچے گا؟ اس پر کس طرح کی پہل ہوگی؟ آپ کس طریقے سے اسے دیکھتے ہیں، اس پہل کو؟ اور پاکستان تک کیا وہ میسج اس طریقے سے جائے گا، اسے اسی روپ میں لیا جائے گا؟ جیسے کہ کل کے پیشاور کے انسیڈنٹ سے پوری انسانیت شرمسار ہوئی ہے جی، اور ٹیررزم اور آتنکواد کا سب سے گھنونا چہرہ دنیا کے سامنے ابھر کے آیا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے بہت ہی پازیٹیو میسج پاکستان کو دیا گیا ہے کہ ایسی گھڑی میں جب سینکڑوں ماؤں کی گودیں سونی ہو گئی ہیں تو پوری ہندوستانی عوام پاکستان کے اس درد میں برابر سے شریک ہے، لیکن پاکستان کو ٹیررزم کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کے علماء اور عوام کو باہر نکل کر کے
ان ایلیمنٹس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور پاکستان کو اپنے ماضی کی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. کچھ وہ ایلیمنٹ جو جن کو سپورٹ کیا ہندوستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، آج وہی اپنے گھر کو تباہ کرنے پر اتارو ہو گئے ہیں، اور بچوں کے قتل عام سے زیادہ بڑا دوسرا کوئی جرم انسانیت کر نہیں سکتی. اس وجہ سے اس کے خلاف ایک عالمی جنگ کی ضرورت ہے. پشاور میں بچوں پر بربر آتنکی حملہ، پورا پاکستان رو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی غمگین ہے. ہمارے ساتھ نوئیڈا اسٹوڈیو میں فیروز بخت احمد صاحب ہیں، سماجی کارکرتا. لکھنؤ سے شیعہ دھرم گرو مولانا ادیب حسن، لکھنؤ سے ہی مولانا خالد رشید فرنگی میلی ہمارے ساتھ ہیں. مولانا خالد صاحب، وہاں جتنے بچوں کی ہتیائیں ہوئی ہیں، جس طریقے سے بربر طریقے سے ہتیا ہوئی ہے، اس کے بعد کس طرح کا سبق وہاں کے لوگ لیں گے، اور جو انسانیت پر دھبا لگا ہے اسے دور کرنے کے لیے کس دشا میں پہل کرنی ہوگی انہیں؟ دیکھیے، پاکستان تو اس واقعے سے پوری طریقے سے ظاہر سی بات ہے ہل گیا ہے، اور وہاں پہ پولیٹیشین، سول سوسائٹی، علماء سب کو مل کر کے کنکریٹ فیوچر کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طریقے سے ان ایلیمنٹس کا سامنا کیا جائے. ان کو اپنے لاز میں، اپنے قوانین میں بدلاؤ کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کو تمام ورلڈ لیڈرز کے ساتھ مل کر کے پاکستان پر یہ پریشر ایگزرٹ کرنا ہوگا کہ اب تو ان اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے واقعات کو انجام دینے کی کسی کو اجازت نہ دیں، اور جو بھی ایسے ایلیمنٹس باقی رہ گئے ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بچوں پر اس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہندوستان یعنی دلی سے پشاور صرف 800 کلومیٹر دور ہے، تو یہ ایلیمنٹس، یہ ٹیررسٹ ہندوستان کی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو مل کر کے ان کے خلاف زبردست آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. مولانا ادیب، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دھرم کے نام پر یہ کس طرح کی، اس کی آڑ میں کس طرح سے غلط کھیل کھیل رہے ہیں. کیا اب ان پر اس طرح کا پریشر پوری دنیا کی اگر بات کریں ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں اس طرح کا موقع آئے گا جب ان پر اس طرح کے دباؤ ہوں گے تاکہ یہ شکتیاں گون ہو جائیں، ختم ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ پوری دنیا کی سمپیتھی اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے، ان کو بھی. لیکن جو ایک بہت اہم بات ہے، اگر آپ پورے جو ریکارڈ آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اگر آپ ان کو دیکھیے تو پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں، پاکستان کی آرمی میں 40% لوگ تقریباً ایسے شرپسند عناصر کے سپورٹر ہیں. اگر پاکستان گورنمنٹ واقعاً انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے تو پہلے حکومت کے اندر موجود ایسے خراب لوگوں پر اسے کنٹرول کرنا ہوگا جو ایسے انسانیت کے دشمن لوگوں کی مدد کرتی ہیں. پہلا قدم تو اسے یہ اٹھانا پڑے گا، اور جب اندر سے مدد بند ہو جائے گی تو اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ کو ان لوگوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا. لیکن پاکستان گورنمنٹ کے لیے اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ ایمانداری سے کام کرے، ورنہ ہر انسیڈنٹ کے بعد ایک بار ایک لہر اٹھتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ کچھ دن اس میں لوگوں کے ساتھ مل کے ہاتھ روائی کریں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فیروز صاحب، ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک شعر کی کچھ انتم پنکتیاں یاد آ رہی ہیں جس میں تھا کیا کہ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو کے اس نے کہہ دیا کہ ابھی تو پورا خاندان باقی ہے. تو آشائیں کتنی ہیں جس طرح کے بربر حملے ہو رہے ہیں ان سب کے باوجود؟ فیروز صاحب، دیکھیے عزیز صاحب، ذہن بالکل معاف ہو چکا ہے، کوئی شعر وغیرہ اس وقت یاد نہیں آ رہا. اتنا افسوس ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ میں. میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی بات آ رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے اب ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، ان کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا، انہیں دکھانا پڑے گا کہ بھائی اب ہم کچھ سولوشن چاہتے ہیں، کیونکہ بہت ہو چکا. بچے مارے گئے،
मलाला से लेकर कराची में देखिए शाम को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में ट्रेजेडी कई साल से चल रही है। आखिर कब ये जो नरसंहार है, ये खूंखारी है, कब रुकेगी? जब तक ये प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होते, एक्शन नहीं लेते, इनके ऊपर पहले से प्रेशर है इमरान खान और ताहिरुल कादरी वगैरह का सबका, अब ही हैज टू एक्ट। अगर अब ये एक्ट नहीं करेंगे तो इनके साथ बड़े मसले मसाइल होंगे, पाकिस्तान के साथ भी बड़े मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं। पॉलिसीज चेंज करनी होगी, ISI को अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, फौज को अपना माइंड बदलना पड़ेगा, वरना ये खूंखारी रुकने वाली नहीं है। जी मौलाना खालिद, जिस तरीके से इस पर चर्चा हम लोगों ने की, अब आगे आप कितनी उम्मीद देखते हैं, कितनी आशाएं हैं मौलाना? नहीं, उम्मीद तो रखनी होगी, क्योंकि और ये आशा करनी होगी कि अब पाकिस्तान जो है अपनी गलतियों से सबक सीखेगा, कुछ सीख हासिल करेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी इन किस्म के एलिमेंट से, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज से पूरी तरीके से आजिज आ चुकी है। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का बिजनेस, वहाँ के एजुकेशन भी का ग्राफ भी मुस्तकिल बढ़ने के बजाय गिरता जा रहा है। तो हम समझते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को खुद बाहर निकल करके अपने लिए रास्ते तलाश करने की जरूरत है।